बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कोस्टर बनवाए थे, मेंबरान पार्लियामेंट को एयरपोर्ट से लाने ले जाने के लिए उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी इस्लामाबाद में। आई एम टेलिंग यू एज रिसेंट एज 93। ये जो अब जो रेल पेल है दौलत की और शाहाना स्टाइल और जनाब लूट खसूट के वाकयात और गरीब मर रहे हैं और गरीब मर रहे हैं और जनाब ना पानी है ना बिजली है ना गैस है ना अद्वियात साफ है ना इलाज मालजे की सहूलतें हैं। मे डे के ऊपर मजदूर ने खुदसोजी करके अपने को जान दे दी फ्रस्ट्रेशन में। और ये एक फलसफी का कॉल था कि जब ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि जब लोग जिंदगी से ज्यादा मौत को तरजीह देने लगे। ये हालात का जबर है। ये उस मजदूर के साथ हमदर्दी करो जिसने खुदसोजी की और उसकी खुदसोजी से सबक हासिल करो कि कोई और खुदसोजी ना करे। लेकिन मेरे मुल्क में रोज मजबूर मफलूकुल हाल गरीब मजबूर मजलूम अवाम खुदसोजियां कर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, महरूम हैं इलाज मालजे से, तालीम से। कराची शहर में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां 10-12 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं, किसी ने खबर नहीं ली। हमारे हुक्मरानों ने खबर नहीं ली, बिल्कुल नहीं ली। बेशुमार ज्यादातर स्कूलों की हालत ये है कि वो सिर्फ रजिस्टर में मौजूद है और अगर बिल्डिंग मौजूद है तो टीचर मौजूद नहीं, टीचर मौजूद है तो फर्नीचर मौजूद नहीं, फर्नीचर मौजूद है तो बिजली मौजूद नहीं। बेचारे स्टूडेंट जो है इस गर्मी में बुरी हालत में सर बगैर पंखे के सर यही रहिएगा, ध्यान दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान के हालात पे बात चल रही है तो आप हमारे साथ रहिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। लेते हैं एक छोटा। आपने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी? क्या रीजन था जो आपने पॉलिटिक्स को अलविदा किया? देखिए, मैं सियासत में अपने दौरे तालिब इल्मी से रहा हूँ। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब भी मैं इंतखाबात में हिस्सा लेता था यूनिवर्सिटी के। जब मैं इंग्लैंड गया वहाँ पर भी मैं लिंकन जिन का वाइस प्रेसिडेंट रहा। जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो ह्यूमन राइट इश्यूज के पर काम किया सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन में, इंसानी हुकूक के लिए। और जो बहुत बड़ी शख्सियात जिन दो ने मुझे सियासत में बहुत मुतहर्रिक रखा वो नंबर 1 महराज मोहम्मद खान की शख्सियत थी। मैं बता नहीं सकता उन्होंने कितनी जहनी और जिस्मानी मुसीबतें और लंबी जेलें काटी हैं। उसके बाद मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुझे सियासत में बड़ी हौसला अफजाई की। उनके शहादत के बाद मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो गया है। आई रियली मिस हर। और मैं समझता हूँ कि वो भुट्टो चेयरमैन भुट्टो शहीद की असल असास और पार्टी का नज़रिया और पार्टी के अगराज व मकासद को पूरा करने के लिए वाहिद शख्सियत थी जिनको शहीद दानिस्ता किया गया, इसलिए कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में दोनों में कभी भी दहशत गर्दों, चाहे लसानी दहशत गर्दों या मजहबी इंतहा पसंद हो या वो रीजनल प्रेजुडिसेस हो, सबकी हौसला शिकनी की और कामयाबी से हुकूमत चलाई। हमारे दौर में कभी कोई सुइसाइड बॉम्बिंग नहीं हुई, हमारे दौर में कभी कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं हुई, हमारे दौर में कभी कोई खुदसोजी नहीं हुई, हमारे दौर में लोगों को रोटी भी, कपड़ा भी और मकान भी, बिजली भी, पानी भी, मैं नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पर मिल रहा था, बट ऐसी बदहाली नहीं थी जो आज हमें बड़ा फख्र है। हमने अपने दौर, इसीलिए मोहतरमा शहीद की हुकूमत को पहले खत्म किया और बाद में जब वो पाकिस्तान आई तो उनको शहीद कर दिया गया।
سر بھٹو صاحبہ کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ پتا ہے وہ جو پبلک کو نہیں پتا ہو؟ خدا کی قسم ایک انتہائی پرخلوص خاتون، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، میں نے انہیں بے شمار دفعہ عوام کے مسائل پر اور ان کی بری حالت پر روتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ اتنا جذبہ اور اتنا نرم دل، ان کے دل میں اتنی ہمدردی تھی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان سم ریسپیکٹ انسانی اقدار کے بارے میں یا انسانی محبت لگاؤ اور انسانی خلوص میں میرے خیال میں وہ بھٹو صاحب سے بھی بہتر تھی۔ انتقام کا جذبہ نہیں رکھتی تھی، انتقامی سیاست نہیں کی۔ انہوں نے شہادت سے ایک سال پہلے سن 2006 میں پاکستان کے عوام کو ایک بے مثال نظریاتی ڈاکومنٹ دیا جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں، جس پر صرف انہوں نے دانستہ طور پر صرف نواز شریف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، کسی لسانی جماعت کو نہیں زحمت دی۔ بے نظیر صاحب لندن میں موجود تھے، ابھی بھی موجود ہے، کسی مذہبی جماعت کو زحمت نہیں دی۔ مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے، بے شمار مذہبی جماعتوں کے رہنما پہنچ گئے تھے لندن اپنے خرچ پر بن بلائے کہ شاید بے نظیر صاحبہ بلا لیں، اور نواز شریف صاحب کی ضد تھی کہ مذہبی جماعتوں کو شامل کیا جائے۔ بے نظیر صاحبہ نے کہا نہیں، میں اس کا واحد گواہ ہوں، بلکہ مجھے بالکل ایٹیچیوڈ تھا کہ آپ نے ایک دفعہ ان سے کمپرومائز کیا تو یہ آپ کے ایجنڈے اور آپ کے اغراض و مقاصد کو پورا نہیں ہونے دیں گے، جو کہ بے نظیر صاحبہ کا تو تجربہ تھا 2 حکومتوں کا، وہ بہت کچھ اس ملک کے لیے کرنا ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اگر بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت پورے ٹرم پوری کر لیتی، میں اس شہر کراچی ہی نہیں پاکستان میں وہ ڈی ویپنائز کر دیتی، کر رہی تھی، اور دہشت گردوں کی سرکوبی کر رہی تھی، مذہبی جنونیت کے پجاریوں کا سر دبا ان کو ختم کر رہی تھی ان کے، اور یہ مدرسوں کی جو بھرمار اب ہوئی ہے بی بی کے شہادت کے بعد ہوئی ہے، بی بی کی حکومت کے خاتمے، یہ جو مدرسے بڑھے ہیں، یہ مذہبی جنونیت، یہ طالبانائزیشن، یہ کفر کے فتوے، اور یہ جناب پاکستان میں بھی آپ کو نہیں معلوم ہو کہ سب مسلمانوں کا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کے نام پر سب سے زیادہ پاکستان میں آج ہو رہا ہے، پچھلے جب سے پرویز مشرف کا دور ہے اور موجودہ دور میں۔ یہ بڑا ہمارے لیے ایک سانحہ ہے، شرمندگی کا باعث ہے۔ اس طرح کے رجحانات کو بڑھانا، ارے لیاری، مائی ڈیئر لیاری، میں کراچی ڈویژن کا صدر بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کا، میں لیاری میں گھومتا پھرتا تھا رات کے 3-3 4-4 بجے تک، ایسا پرامن علاقہ تھا۔ I can't describe to you کہ بے نظیر بھٹو نے جب اپنی پہلی الیکشن کیمپین شروع کیا، میں ان کے ساتھ تھا 88 میں کے الیکشن میں، اور سب سے پہلے وہ لیاری سے شروع کیا۔ لیاری واز دا بیس آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہماری 2 نشستیں لیاری اور اس سے کنیکٹڈ کیماڑی اور بھٹشا اور منوڑا، یہ جزیروں میں جو آبادی ہے، یہ مچھیروں کی آبادی ہے، یہ ابراہیم حیدری، یہ ریڑی، اور وہاں سے لے کر آپ پورٹ قاسم تک چلے جائیں، یہ سب پورٹ ایریا پیپلز پارٹی کا کمیٹڈ ورکر تھا۔ میں بھی لڑا ہوں وہاں سے، انہوں نے مجھے 1 پیسہ خرچ نہیں کرنے دیے، وہاں کے رہنے والوں نے خود ووٹرز لے کر 99% ووٹس آف دا ریڈی ابراہیم حیدری اور گوٹوں کے ووٹ مجھے اردو سپیکنگ کو ان لوگوں نے دیے۔ Really, it's true. اور اردو سپیکنگ ایریے میں مجھے 10% بھی ووٹ نہیں ملے۔
یہ مجھے دکھ ہے. ہم لوگ لسانی سیاست نہیں کر رہے تھے. ہم لسان سے اور زبان سے اور مذہبی عصبیت سے یا پریجڈیسز سے بالا تر ہو کر بات کرتے ہیں. ہمارے لیے ایک ہی ہے ڈسٹنکشن, مظلوم کون ہے, ظالم کون ہے. چاہے وہ مظلوم بلوچ ہے تو میرا ساتھی. سب سے پہلے میں نے بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے جلوس نکالے تھے کراچی میں. سب سے پہلے, کسی نے نہیں نکالا, سب سے پہلے پٹیشن بھی فائل کیا تھا. بلوچوں کے مسنگ پرسن, ہمارے سندھی نیشنلسٹوں کے مسنگ پرسن, یہ ہمارے کازز رہے ہیں. اور کیونکہ مسنگ پرسن کو لے کر جانا کائنات آپ سب سے بڑا ظلم ہے. اگر وہ مجرم ہے تو بھئی اس کو گرفتار کر کے ایف آئی آر کاٹو اور ٹرائی کرو ضرور کرو, کورٹ میں پیش کرو. یہ نہیں تمہیں اختیار. یہ سول اینڈ ملٹری ایجنسیز نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں پاکستان کے عوام پر. آپ کسی کے گھر میں جا کے فائرنگ کر رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں, وہاں کے ارے بچوں کو اٹھا کر ماں باپ کے سامنے لے جا رہے ہیں, اور بعد میں جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو ان کو قتل کر کے روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اٹس ٹرو. یہ بلوچستان میں بھی ہوا ہے, اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, پنڈی میں بھی ہوا ہے, پختونخوا میں بھی. اور اسپیشلی جو غریب آبادی ہے وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے. وہاں پر لوگ بے دلی ہوگی کہ نہیں. تو میں تو تم سے لائٹ باتیں کرنا آیا تھا, پتہ نہیں ایموشنلی بہت ہی ایسی باتیں ہو گئی. مجھے تو فیشن اور فلم اور ماڈلنگ کی دنیا کی باتوں میں تم نے الجھانا چاہیے. یہ تو پولیٹکس کی باتیں چلتی رہیں گی. اپنے بچپن کی کوئی ایسی شرارت بتائیں, ہم سے شیئر کریں. اتنی لائف میں آپ لائف کی اتنی کشمکش میں رہے, اتنی مشکلیں دیکھی, نہیں, زیادہ تر بڑی بڑی شرارتیں. تو بچپن کی کوئی مزے کی یادیں, کوئی ایسی شرارت جو یاد ہو؟ بچپنے میں کوئی ایسی بڑی شرارتیں تو ہم کرتے نہیں تھے. ہاں بالکل, جب بچہ تھا تو پتنگیں اڑایا کرتے تھے. ماں باپ روکتے تھے اور کوٹھے پر چڑھ جاتے تھے. ایک دفعہ کوٹھے پر پتنگ اڑاتے اڑاتے میں گرا بھی تھا. تیسری منزل. زندگی کی وہ یادیں یاد آتی ہیں. لیکن وہ شرارتیں نہیں, تو کھیل سارے کھیلے ہیں. کبھی پیار ہوا؟ بھی کی, گلی ڈنڈا بھی کھیلا, اس کا ایک نشان یہاں پر ابھی بھی ہے. گلی پیار ہوا کبھی سر کو؟ مجھے ارے بھائی, جسے پیار نہیں ہوا وہ تو میرے خیال ہے مکمل انسان نہیں ہے. ہاں پیار ہوا کتنی دفعہ رچ کے ہوا, اور 3 دفعہ تو ہوا. پہلی مرتبہ عمر کے کس حصے میں ہوا تھا؟ اسٹوڈنٹ لائف میں. میں پنجاب یونیورسٹی میں تھے. وہ اس زمانے کا پیار ڈیفرنٹ ہوتا تھا, پنجاب یونیورسٹی کا پیار ڈیفرنٹ تھا. وہ صرف کینٹین میں ہم بیٹھے ہوتے تھے. فائن آرٹس کی لڑکیاں بڑی مشہور تھیں, سب سے زیادہ خوبصورت. تو کینٹین میں بیٹھے ہوئے گپے لگا لی, یہی بہت ہے. کافی تھا, نظروں سے نظریں ملا کے دیکھ لینا. بیٹھ لیتے تھے. کبھی بہت بڑی بات ہوئی تو ہاتھ چھو لیا. وہ تو تھا پنجاب یونیورسٹی میں. پھر ہم نے وہ خاتون لڑکی بہت پسند آئی. ہم نے بے وقوفی میں کبھی اظہار کیا, خط لکھوا. یہ واقعہ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا. تو اس کے بھائی بہن سب میرے پاس آ گئے, پنجاب کے جالے, اور تسی یہ خط لکھے. کیا حالت تھی سر اس وقت؟ میں تو بالکل, میں پنجاب یونیورسٹی میں ہی تھا. تو اس وقت میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ کہیں یہ کوئی وائلنٹ بیہیویئر نہ کرے. لیکن جب انہوں نے میری شکل صورت دیکھی تو تھوڑا سا خبردار جو آئندہ. تو وہ دن تھا. اس کے بعد اس لڑکی سے ملاقات بعد میں ہوئی تھی, لیکن اس طرح سے نہیں.